बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं राज़िया रिज़वी आज इस पुरमसरत मौके पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ग़ालिब कुल्ले ग़ालिब की विलादत के मौके पर अब तमाम शियान हैदर कर्रार को दिल से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के विलादत के मौके पर थोड़ी सी एक फ़िक्री गुफ्तगू की जाए, जिसमें तमाम मुसलमानों के लिए एक पैगाम हो और एक सवाल हो। मेरा सवाल यह है कि तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी अल्लाह को मानने वाले हैं, जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, उनसे सवाल है कि आया अल्लाह ने हिदायत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो परवरदिगार आलम कहता है कि बेशक उसने हिदायत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है, और अगर वो हिदायत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ना लेता तो फिर वो ऐसे कैसे ये कह सकता है लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम तुम में से आज़माएंगे कि तुम में अच्छे अमाल करने वाला कौन है। तो जब अल्लाह ने हिदायत की ज़िम्मेदारी ली और हिदायत का इंतज़ाम भी किया, तभी तो कह रहा है कि हम तुम्हें आज़माएंगे। तो अगर इस बात से मेरी सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह ही हिदायत करने वाला है और अल्लाह ही हिदायत का इंतज़ाम करने वाला है, तो आइए अब हम देखते हैं कि उसने हिदायत किस तरह से की है, लोगों को हिदायत के लिए उसने क्या इंतज़ाम किए। तो जब हम देखते हैं कि उसने लोगों की हिदायत के लिए क्या किया, तो हिदायत के इंतज़ाम के लिए उसने 1,24,000 अम्बिया को भेजा, जिसमें बहुत सारे नबी आए। उन नबियों में से एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हिदायत की। अच्छा, जब मूसा आए तो मूसा अपने साथ जो है तो वो तौरात लेकर आए। तो जब मूसा तौरात लेकर आए तो उन्होंने तौरात से हिदायत की। आप जानते हैं कि किस तरीक़े से हिदायत हुई, किस तरीक़े से तौरात लेकर आए और लोगों की हिदायत करते थे। तो मेरा सवाल ये है कि हज़रत मूसा आए, तौरात लेकर आए, तो क्या आज हमारे पास तौरात मौजूद है? क्या आज हम मूसा की शरीयत पर अमल कर रहे हैं, या मूसा की शरीयत जो है तो वो मनसूख हुई थी, तो क्यों हुई थी? तो आप कहेंगे कि भाई मूसा आए और मूसा ने तबलीग़ की, अल्लाह की हिदायत की, जिसलिए अल्लाह ने उनको भेजा था। आए थे लेकिन तौरात भी छोड़ कर गए थे। मगर वक्त के साथ जब मूसा चले गए, हारून चले गए, उसके बाद ये हुआ कि किताब में लोगों ने इन्हराफ करना शुरू कर दिया और किताब में तहरीफ करना शुरू कर दिया, किताब को बदलना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है तो किताब को अल्लाह ने मनसूख कर दिया। यानी जब तक के वारिस था, जब तक की किताब थी, और जब वारिस चला गया तो किताब मनसूख कर दी गई। इसी तरीक़े से हज़रत ईसा आए। जब हज़रत ईसा आए तो हज़रत ईसा के साथ इंजील आई, और जब हज़रत ईसा चले गए तो इंजील भी मनसूख हो गए। हज़रत दाऊद भी किताब लेकर आए, लेकिन वो भी मनसूख हो गई। यानी जो भी आसमानी सोफ़े थे सब मनसूख हो गए। क्यों? क्योंकि उनका वारिस चला गया था और उनके हिदायत करने वाला चला गया था, उनका मौलिम चला गया था। तो किताबें जो है मनसूख कर दी गई, क्योंकि लोगों ने उसमें रद्द बदल कर दिया था। अब मेरा मुसलमानों से सवाल ये है कि ये बताएं कि कुरान मजीद जो है, आया कुरान मजीद भी में कोई रद्द बदल है या नहीं? अगर हर मुसलमान का अगर अक़ीदा ये है कि नहीं उसमें कुछ बदल है, तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है। यानी उस किताब को मान रहा है जिसमें तहरीफ़ हो जाए, उस किताब को मान रहा है जिसमें कुछ रद्द बदल किया गया हो। और अगर कहता है कि नहीं इसमें कुछ रद्द बदल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सामने की जो तारीख़ है वो हमारे सामने है कि जब तक नबी था, जब तक वारिस था, जब तक वारिस था, जब तक कि किताब महफूज थी। जब वारिस चला गया तो किताब महफूज नहीं रही। तो मुझे बताएं कि कुरान मजीद फिर क्यों महफूज है? इसका मतलब कि कुरान मजीद का भी वारिस मौजूद है, तभी कुरान मजीद भी मौजूद है। अगर कुरान मजीद का वारिस ना होता
تو قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے، یا قرآن میں بھی کچھ رد و بدل کر دیا جاتا ہے، یا قرآن میں بھی کچھ بدلاؤ آ جاتا۔ نہ قرآن بدلا ہے، اگر قرآن نہیں بدلا ہے تو بالکل مستند ہے کہ اس کا مطلب کہ وارث زندہ ہے۔ اب اگر کوئی وارث کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اس تک کتابیں نہیں ہیں، تو پھر پروردگار عالم نے، کیونکہ وہ ہدایت کی اگر اس نے ذمہ داری لی تو اس نے حجت کو تمام کیا ہے، اور جب اس نے حجت تمام کی تو اس نے پھر پروردگار عالم نے حجت تمام کرنے کے لیے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب غالب کل غالب کو خانہ کعبہ میں ان کا نزول ہوا ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں اسی لیے پیدا ہوئے کیونکہ اللہ سے کوئی یہ سوال نہ کر پاتا کہ میں ہادی اور رہبر کو پہچان نہیں پایا، میں دنیا میں تلاش نہیں کر پایا، تو پروردگار عالم کہے گا کہ اے مسلمانوں، کیا میں نے تمہارا سر کعبے کی طرف نہیں جھکوایا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کہے گا بالکل میں کعبے کی طرف سجدہ کرتا تھا۔ تو کیا ہم نے تمہارے اوپر حج کو واجب نہیں کیا تھا؟ تو بھئی ہر مسلمان کہے گا کہ بالکل تو نے میرے اوپر حج واجب کیا تھا، اور جب تم حج میں گئے تھے تو کیا تم کو دیوار کعبہ شق نظر نہیں آئی تھی؟ تو کہے گا بے شک مجھے دیوار کعبہ شق نظر آئی تھی۔ تو کہا جب تم کو شق نظر آئی تھی تو کیا اس وقت تمہارے ذہن نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یہ دیوار کیوں شق ہوئی ہے؟ اور اگر اس وقت دیوار شق ہونے کا ماجرا تمہیں پتہ چل جاتا، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیوار شق ہوئی، اور اگر دروازے سے جاتے تو مانتے چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے لوگ بہانے بنا دیتے کہ بھئی بنت اسد چلی گئی تھی، فاطمہ بنت اسد چلی گئی تھی خانہ کعبہ میں، لیکن یہاں پر اللہ نے ایک انتظام کیا ہے۔ یہ بھی ہدایت کی ایک کڑی ہے کہ مولا علی ہی کیوں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ بھئی رسول اللہ پیدا ہو سکتے تھے، یہ تو آخری نبی ہیں جن کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ رسول ساری دنیا میں نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے، لولا لما خلقت الافلاق، میں نے سب کچھ تو تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو خانہ کعبہ میں رسول اللہ پیدا ہو جاتے، یا امام حسین کتنے اللہ کے بھی بہت محبت کرتا ہے، ناز و نخرے اٹھاتا ہے، تو امام حسین پیدا ہو جاتے۔ نہیں، مولا کائنات کا وہاں پر پیدا ہونا ہدایت کی ایک بہترین ہدایت کا ایک بہترین منارہ ہے، ایک بہترین چراغ ہے کہ جہاں مسلمان سب اپنا سر جھکا رہے ہیں، وہی مولا کائنات کی جائے ولادت ہے۔ کیوں مولا کائنات وہاں پر ہی پیدا ہوئے؟ اس لیے کیونکہ مولا کائنات ہی امام ہیں، اور یہ وہ امام ہے کہ جو قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ یہی وہ ہے کہ جو وارث قرآن ہے، وارث انبیاء ہے، جس کو رسول اللہ نے دعا میں مانگا تھا، اور تمام لوگوں کو ولایت کا، کیونکہ سوال کیا جائے گا کہ یوم یزن عن النعیم، تم سے سوال کیا جائے گا ولایت کے دن کہ تم آیا اس محبت کے ساتھ آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ اگر تم ولایت کے ساتھ آئے ہو تو فبہا، کیا کہنا، اور اگر ولایت کے ساتھ نہیں آئے ہو تو اللہ کہے گا جب ہم واضح تم کو ہدایت کر رہے تھے تو بھی تم نے اس امام کو کیوں نہیں مانا۔ تو مولا کائنات کی جو ولایت ہے یہ لازم ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جس نے اس کو حاصل کر لیا دین و دنیا میں سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ اور اسی میں آپ کو جو تذکرہ میں نے کیا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو 13 رجب کو ولادت ہوئی ہے، تو چونکہ یہ رجب کا ہی مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، اور بہترین اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ ہمارے مولا کی اس میں ولادت ہوئی ہے، اور اس میں بھی ایک نماز ہے، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ بہترین نمازیں ہیں، جیسے کہ اس نماز کی میں مثال اس طرح سے دوں اپنے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے سورے ہوتے ہیں، جیسے آپ عام کا پارہ لے لیں، جو 30واں پارہ ہے قرآن مجید کا، تو جب ہم بہت سارے جو اس کے اندر سورے ہیں، تو جب سورے اکٹھا کرے اور ایک پارہ ہو گیا، اگر ہم سوروں کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو بھی وہی ثواب ہے، اگر ہم سب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے، چاہے ایک سورہ پڑھیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے جو یہ نماز ہے، تو جو فضیلتیں ہیں، یعنی رجب کی جو فضیلتیں ہیں،
رجب کی، شعبان کی، رمضان کی، یہ تینوں مہینے کی فضیلتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری فضیلتیں ہمیں مل جائیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں، ہم سب چیز کا حصول کر لیں، اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں اور وہ ہم نہیں کر پائے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ایک پشیمانی سی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں، اب تو سب چھوٹ گیا۔ تو پریشان نہ ہوں، اگر رجب کے شروع کے آپ کے اعمال چھوٹ گئے ہیں تو ایک بہترین نماز ہے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی ہے، اس کا تذکرہ بھی آپ کو مفاتیح الجنان میں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ نماز 2 رکعت کر کے 13 کو 2 رکعت ہے، شب 12 یعنی کہ 2 رکعت ہے، پھر شب 13 2 رکعت ہے، پھر شب 13 14 15، یہ 3 دن کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے ہوگی۔ نیت اس کی ہوگی نماز پڑھتی ہوں میں 2 رکعت 13 تاریخ کی، اور سورہ الحم پڑھیں گے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اور 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں گے، یہ 1 رکعت ہو گئی۔ اسی طرح سے دوسری رکعت ہوگی، یعنی سورہ حمد پڑھیں گے اور سورہ یاسین پڑھیں گے اور سورہ ملک پڑھیں گے، یہ 2 رکعت نماز آپ نے آج پڑھ لی۔ پھر دوسری شب آئے گی، یعنی 13 14 15 پڑھنا ہے، تو اب دوسری شب آئی آپ کی 14 کی شب، تو 14 کی شب میں آپ 2 رکعت جو پڑھی تھی 13 کو، ایسے ہی 14 کو 4 رکعت پڑھنی ہے، یعنی سورہ الحم ایک بار پڑھنا ہے، پھر سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھنا، یہ 1 رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، سورہ حمد، سورہ یاسین اور سورہ ملک، یہ 2 رکعت ہو گئی۔ پھر سلام کے بعد پھر 2 رکعت ایسے ہی نماز پڑھیں گے، یعنی اب سیم یہ 4 رکعت نماز ہو گئی، یعنی آپ نے 4 بار یاسین پڑھا، 4 بار ملک پڑھا، پھر 13 14 15، اب جو 15ویں رات آئے گی تو اس کی نماز آپ کی یہ 2 آپ نے پڑھی، پھر 4 پڑھی، اب یہ 6 ہو جائیں گی، یعنی 6 رکعت نماز پڑھیں گے، اور ہر 6 رکعت میں ایک بار سورہ یاسین ہے، ایک بار سورہ ملک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو لگے ارے اتنی بڑی نماز، چھوڑو یہ ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی بہت ساری دعائیں ہم سے چھوٹ گئی ہوں، تو کیا بہترین ہوگا کہ یہ پورا ایک جیسے قرآن ہے ہمارے پاس، ہم نے پورا قرآن اٹھا لیا ہے، تو یہ پوری فضیلتیں، پوری نعمتیں، پوری برکتوں کو گویا ہم نے اٹھا لیں گے اگر ہم یہ نماز پڑھ لیں گے۔ اور اس میں عمل سماح تو آپ کر ہی رہے ہوں گے، عمل سماح جو 3 مہینے کے ہیں، جو پہلی سے آپ نے شروع کیا ہوگا، اگر جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پھر سے یاد دلا دوں عمل سماح، کہ جس میں 3 مرتبہ صلوات ہے، 3 مرتبہ الحم ہے، 3 مرتبہ چارقول ہیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 3 مرتبہ استغفار ہے، اور 3 مرتبہ تسبیحات 4 ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 400 مرتبہ یعنی 4 تسبیح پڑھ لیجئے گا تو 400 مرتبہ وہ آپ کا استغفار ہو جائے گا۔ تو یہ اعمال بھی مولا کی ولادت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ مولا بھی آپ سے خوش ہو جائیں کہ واقعی میرا شیعہ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں ہے، اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سارے اعمال بچا لائیں انشاءاللہ۔ آئیے مولا کائنات کے اس ولادت کے موقع پر تمام دنیا کے شیعہ حیدر کرار کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اپنے تمام ناظرین کو مبارکباد دیتی ہوں، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔